बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा। इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हुमार सलान और मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली आबदी साहब। नाज़रीन, मैं अज़हर अली आबदी साहब से गुजारिश करूँगी कि वो हमें और हमारे नाज़रीन को आज के मौजू के हवाले से आगाह करें। हुमा, बहुत सी ऐसी रिवायात हैं जिनका मफ़हूम ये बनता है कि जैसे ही माह मुबारक रमज़ान शुरू हो जाता है तो आसमान से निदाएँ आना शुरू हो जाती हैं कि कौन है जो अपने लिए रिज़्क़ मांगता है, कौन है जो अपने लिए उम्र मांगता है, कौन है जो अपने लिए खैर व सलामती मांगता है, कौन है जो अपने लिए गुनाहों से की बख्शिश मांगता है, कौन है जो जन्नत मांगता है, कौन है जो मसाइब व आलाम से निजात मांगता है। गोया ये ऐलान हो जाता है कि ये महीना मांगने का महीना है, दुआओं का महीना है, मुनाजात का महीना है। जो खुदा के रब में, खुदा के हुजूर में हाजिर होगा उसके लिए सब कुछ हासिल होने का महीना है। आज हमारा मौजू भी यही है, दुआ। क्या बात, कि दुआ कैसे, दुआ है क्या, दुआ कैसे की जाए। हम बग़ैर वक्त ज़ाय किए इंशाअल्लाह तारुफ़ के बाद हमद करेंगे और फिर हमारे साथ मौलाना हैदर अलवी साहब मौजूद हैं, मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब मौजूद हैं, मौलाना अज़ीज़ हैदर कादरी साहब मौजूद हैं। इंडिविजुअल तारुफ़ के बजाय सिर्फ ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सच टीवी का ये एज़ाज़ है कि हमारे पास थ्रू आउट जो उलमा आ रहे हैं वो मुक़्तदर हैं और बाकायदा मदारिस और दीनी दुनियावी दोनों तालीम से आरास्ता हैं। और मेरा ये ख़्याल है कि रमज़ान ट्रांसमिशन में अगर सफ़े अव्वल के उलमा की फ़हरिस्त बनाई जाए तो सच सरे फहरिस्त आएगा। माशाल्लाह जी। एक और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद शहजाद नाथ ख़्वां हैं। खुशामदीद कहेंगे और साथ ही गुजारिश कि आप हमदे सनाए रब्बे जलील पेश करें। हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम, अल्लाह करम देती है सदाए चश्मे नम, देती है सदा ये चश्मे नम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा, महशर में मेरा रह जाए भरम, महशर में मेरा रह जाए भरम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल वो शहर दिखा मुझको, हर साल वो शहर दिखा मुझको, हर साल करूं मैं तवाफ़े हरम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। जज़ाकल्लाह। खूबसूरत कलाम, खूबसूरत। हम शहजाद तो हमेशा अच्छी अदायगी करते हैं। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, हमेशा रोज़ की तरह मौजू को आप खोलते हैं, खूबसूरत बुनियाद रखते हैं। आज तो मौजू ही बेइंतहा, जिसका तसव्वुर आते ही इंसान के दिमाग पर, क़ल्ब और रूह में एक रूहानी कैफियत तारी हो जाती है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ اے محبوب جب بھی میرے بندے آپ کے پاس آ کر سوال کریں کہ رب کہاں ہے تو انہیں بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں۔ واہ، اور یہ قربت کتنی ہے، ایک اور مقام پہ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بے شک، میں تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں وہ جب بھی مجھے پکارے۔ گویا دعا جب انسان امتی غلام کرتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، اس یقین کے ساتھ وہ کرے کہ وہاں دروازہ کھلا ہے اللہ کی رحمتوں کا، اور رحمتی واسعۃ لا غضبی، امید ایسی پختہ لے کر حاضر ہو کہ اس کو یقین ہو کہ جس رب کی بارگاہ میں میں اسے پکارنے جا رہا ہوں اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ نبی کریم صاحب الاولاق فرماتے ہیں دعا مخ العبادہ، ساری عبادت کے بعد دعا اس عبادت کا مغز ہوا کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں دعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور ایک موقع میں فرمایا کہ دعا عمود الدین، دعا تو دین کا ستون ہے۔ مولا امیر کائنات فرماتے ہیں کہ دعا مومن کی سپر ہے، اور فرماتے ہیں جب تم بار بار دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو وہ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین عبادت از خود دعا ہے۔ اور امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں دعا تیز دھار والی انی ہے، انی سے بھی زیادہ مؤثر اور کارگر ہوتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد ہے تمہیں لازماً دعا مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ سے طلب اور دعا بلاؤں اور مصیبتوں کو برطرف کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں انبیاء کے ہتھیار سے آراستہ ہونا چاہیے۔ اب اس جملے سے دیکھیے، غور کیجیے کہ تمہیں انبیاء اور نبیوں کے ہتھیار سے آراستہ ہونا چاہیے۔ پوچھا گیا کہ وہ ہتھیار کون سے ہیں تو فرمایا کہ وہ دعا ہے۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے مومن کے پاس کہ ہر آنے والی مصیبتوں کا دعا کے ذریعے انسان مقابلہ کر سکتا ہے، اور دعا ہی ایک ایسی امید اور آخری دروازہ ہوتا ہے جس پہ دستک دیتے ہوئے انسان کو یقین ہوتا ہے میں خالی ہاتھ واپس نہیں آؤں۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا بریک پہ جانا ہے، جی وہ مولانا سے بات میں کریں گے۔ بریک پر جا رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے، مسلمان کا مہینہ، شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ، جرم کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان کا مہینہ ہے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ جی آپ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب سے پوچھتے ہیں دعا کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی ضرورت۔ جی حیدر علوی صاحب نے بڑے خوبصورت جملے ادا فرمائے اور قرآن، حدیث اور ائمہ تحرین کی احادیث سے بتایا آغا صاحب کہ دعا خود انسان کے لیے، انسان کی ضرورت ہے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان میں اتنا خوبصورت پروگرام سچ ٹی وی پہ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ انتہائی اہم چیز ہے اسلام میں دعا۔ دیکھیں نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عمل البر کل نصف العبادہ والدعا نصف آخر، یعنی تمام انسان کی عبادات یہ نصف عبادت ہوتی ہے۔ جتنے اچھے کام کرتا ہے عمل البر، یہ سب نصف عبادت ہے، اور نصف جو ہے وہ دعا ہے۔ کیا بات، اور جو حدیث روایت، واہ واہ، حدیث نے بیان فرمائی ہے الدعا مخ العبادہ، یعنی عبادت انسان سارا دن کرتا رہے لیکن اللہ کے حضور دعا نہ کرے تو وہ عبادت مکمل نہیں ہوتی، دعا کے ساتھ مکمل ہوتی۔ جتنی عبادات ہیں ان میں سے کچھ تو مخصوص طریقے ہیں، جیسے نماز ہے، حج ہے، اور دعا ایسی ہے انسان جیسے اپنے دل کی آواز سے بولے۔ ایسے کہ انسان مشکلات کا شکار ہوتا ہے نا، ہر انسان، کوئی بھی دنیا میں انسان نہیں ہے جس کی زندگی میں مشکلات نہ ہوں، پریشانیاں نہ ہوں، نا امیدیاں نہ ہوں، مایوسیاں نہ ہوں، غربت، ظلم برداشت کرنا، دنیا ہے ہی آزمائش، دنیا ہے ہی آزمائش، یہ ساری
تو دعا جو ہوتی ہے نا وہ انسان کے لیے ایک ڈھارس ہوتی ہے. جب انسان دعا مانگتا ہے اس رب جلیل سے جو اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم. قرآن کہتا ہے تمہارا رب تمہیں پکار رہا ہے کہ ادعونی مجھے پکارو استجب لکم، میں تمہاری مجھے بلاؤ، مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا منظور کروں گا. اس کا معنی ہے اللہ ڈھارس دیتا ہے، اللہ اس گرے ہوئے انسان کو اٹھاتا ہے. اللہ کہتا ہے تو نا امید نہ ہو، تو مایوس نہ ہو، تو اٹھ، تو مانگ، میں تجھے دیتا ہوں. اور کیا خوبصورت حدیث قدسی کا جملہ ہے، مجھے یاد آ گیا ابھی کہ اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے اے میرا عبد یا عبدی، تو مجھے ایک دفعہ یا رب کہے گا، میں 10 مرتبہ کہوں گا لبیک یا عبدی، میرا بندہ میں حاضر ہوں. یعنی دعا ہمیں سلیقہ سکھاتی ہے اپنے رب کے ساتھ ایک رابطہ کرنے کا کہ میں رب کے ساتھ کس طرح. باقی سارے قرآن مجید بھی دیکھیں، پہلی سورت میں ہی اہدنا الصراط المستقیم، سب سے پہلے ہم اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں. قرآن کا آغاز بھی دعا سے ہو رہا ہے. اور دعا جو ہے وہ جب اللہ وعدہ کر رہا ہے ادعونی استجب لکم، یہاں بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تمہیں درجہ استجابت تک پہنچاؤں گا. پھر بعض دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اس پہ آگے گفتگو آئے گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ یقیناً جو میں مانگوں گا اللہ مجھے عطا کرے گا. اگر عطا کرنے میں دیر ہوتا ہے یا دیر ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ میرے اپنے عمل زشت کی وجہ سے ہے، میری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، میری کمزوریوں کی وجہ سے. خدا ہمیں توفیق دے. ماہ مبارک رمضان، یہ مقدس لحظات جو فرشتے اب بھی فضاؤں میں کہہ رہے ہیں کہ اے بندہ اگر کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، سب دروازے اللہ کی رحمت. واہ واہ سبحان اللہ. جناب مولانا عزیز حضرت قادری صاحب، دعا کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب آدمی خدا کے حضور بیٹھ کے خضوع و خشوع سے اللہ سے ایک رابطہ کر کے دعا مانگتا ہے تو اس کو وہ یقین کی کیفیت عطا ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب میں بہت طاقتور ہو گیا ہوں کہ دنیا کا بنانے والا میری آواز سن رہا ہے اور اس کو میں نے سب کچھ کہہ دیا ہے اور اب وہ انشاءاللہ سب کچھ میرے لیے کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اچھا موضوع آج آپ نے چناؤ کیا. دعا کا پہلے مفہوم دیکھنا پڑے گا، اس کا لغوی معنی قرآن کی روح سے اور مفہوم، پھر یہ بات والی اس میں ایڈ کروں گا. جی جی ضرور. ایک ہے دعا کا مطلب بلانا، چونکہ بندہ کوئی بھی کسی مصیبت میں ہو تو کسی کو بلاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو معنی یہ ہے کہ وہ رب کو بلائے، جیسا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. یہاں ندعو مطلب یعنی بلانا کہ محبوب ان کو کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، وہ اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو، تم اپنے نفسوں کو، وہ اپنی نفسوں جانوں کو. تو اس آیت سے تو اہل بیت کا مصیبت کے وقت بلانا بھی باقاعدہ ضرورت کے وقت بلانا اور اس قرآن سے واضح ہو رہا ہے. اپنا محدثین نے یہ روایت نقل بھی کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب التجا پیش کی کئی سالوں تک وہ قبول نہ ہوئی تو ایک دفعہ یوں عرض کیا مولا وہ جو 5 نور میں نے دیکھا تھا، اسی طرف اشارہ ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کا، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا، جناب حسنین کریمین کا، مولا کائنات کا. اچھا یہ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا پنجتن پاک کے وسیلے سے باقاعدہ. اور دوسرا یہ ہے کہ پکارنا. تو اہل بیت کا جیسا الوی صاحب ذکر کر رہے تھے ائمہ اہل بیت کا، تو ان میں ایک نامور شخصیت گزری امام زید شہید علیہ السلام. جی جی جی. ان کی المفردات یعنی غریب القرآن، اس میں آپ نے بڑا خوبصورت اشارہ کیا کہ ایک دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، جیسے زکریا علیہ السلام نے عرض کی کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اب تک مولا ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھے پکارا اور تو نے مجھے مایوس کیا ہو. ایک معنی یہ بھی ہے. اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح بخاری میں اس کا جو مفہوم لکھا ہے بڑا خوبصورت، وہ جو آپ نے بات مجھ سے پوچھی کہ رب کی بارگاہ میں جب پکارا جائے تو کیسے، انہوں نے اصطلاحی میں نے بڑا خوبصورت کیا اس کا. وہ کہتے ہیں کہ ہوا اظہار غایت التذلل والافتقار الی اللہ، کہ دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں غایت درجے سے تواضع، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے. اور وہ سب سے جو ایک سوال بھی اٹھتا ہے کہ نماز میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ قیام کرنا کہ رب کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہے، رکوع کرنا رب کی بارگاہ میں بندہ رکوع کرتا ہے، تشہد بیٹھتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اور جیسا انہوں نے ذکر کیا بڑا خوبصورت کہ دیکھیں قرآن کی ابتدائی دعا سے
اور کوئی ایسی نماز نہیں جس میں دعا سے ابتدا نہ ہو. صحیح بات. لیکن نماز میں سب سے جو اہم پہلو جو فضیلت والا ہے وہ ہے سجدہ. بے شک. کہ بندہ اپنی پیشانی، ناک کو، ہاتھوں کو، گھٹنوں کو زمین پر رکھ کر عرض کرتا ہے مولا تو سب سے اعلیٰ ہے، تو سب سے بلند ہے. سبحان تو ربی اللہ. سب سے بہتر دعا کا جو مفہوم ہے اگر دیکھا جائے کہ رب کی بارگاہ میں چونکہ جھکنا، عاجزی، انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو پستگی کے ساتھ وہاں رب کی بارگاہ میں پیش کرنا. واہ واہ. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان بھی میرے سامنے آ گیا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے جو بہترین عمل ہے وہ رب کی بارگاہ میں رب سے دعا کرنا ہے. واہ. اور پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کو مخاطب کر کے کہ تم رب سے مانگا کرو، جب بھی تم مانگو گے رب تمہاری دعائیں قبول کرے گا. جی یہ تو صحابہ کرام نے، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات ہے تو ہم کثرت کے ساتھ دعائیں کیا کریں گے. حضور نے فرمایا رب کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تم کثرت کے ساتھ رب کو پکارو گے، رب تمہاری پکار کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا حیدر علوی صاحب اتنی اچھی تمہیدی گفتگو کے بعد اب کچھ مقدمات کہ انسان جب دعا کرنا چاہے تو ایک تو بڑا واضح ہے کہ کسی بادشاہ کے دربار میں جانا ہو بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے، اب اجازتیں مانگنی پڑتی ہیں، پتہ نہیں کن مراحل سے مصاحبین سے گزرنا پڑتا ہے پھر. لیکن اتنا بڑا مالک جو خالق کائنات ہے اور اس نے اجازت دی ہے جو آئے جب آئے دعا کے لیے وہ سنتا ہے. بے شک ایسے ہے اور شاہ رخ سے زیادہ قریب ہے. جی. اچھا ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک شخص مانگنے آ گیا ہے اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اس کی طلب ہے بھی یا نہیں ہے، اور بنا طلب کے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو ہمیں وہ برا لگتا ہے. جی لیکن اور کوئی دوسری دفعہ آ جائے تو اور برا لگتا ہے. صحیح بات. لیکن دعا قبل از ابتلا یہ بھی ایک بڑا گہرا تصور ہے کہ آپ کسی مصیبت میں بھی نہیں ہیں، کسی پریشانی میں نہیں ہیں، بڑے خوبصورت حالات آپ کے چل رہے ہیں اور آپ پوری تسلی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں ایک تو اس کے آپ صفات ذکر کرتے ہیں، اس کے اسماء الحسنہ کا بیان کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. تو یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے دعا کرتا ہے مصیبت پڑنے پر اس کی دعا مستجاب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے اور اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، حالانکہ اس نے دعا ابھی مانگی نہیں ہے مصیبت کے وقت، مصیبت سے پہلے مانگ چکا ہے. کتنی خوبصورت کانسیپٹ آپ نے بتایا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کے ذریعے خود آپ فرما رہے ہیں یقیناً. اور پھر جو دعا کے لیے الفاظ ہیں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام نے جن لفظوں سے اللہ سے مانگا ہے تم ان سے مانگو. ان لفظوں کو اگر دیکھیں جو انبیاء مانگتے رہے ہیں ان میں طلب نہیں ہے، فقط اللہ کی صفات ہی صفات اور قرآن پاک میں محفوظ ہیں، یعنی اس کی صفات کا تذکرہ کرتے رہو. وہ جو تمہارے دل میں طلب ہے اس سے رب آگاہ ہے، وہ دل میں جو کھٹکا پیدا ہوتا ہے اس سے وہ تو اس کی بھی سنتا ہے جس کے منہ میں زبان بھی نہیں ہے. اس لیے بندہ مومن کو کبھی کبھی بنا مانگے رب کی صفات کو ذکر کرنا چاہیے. اور ائمہ طاہرین کے ہاں ایسی دعاؤں کی بڑی کثرت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہ مانگا، فقط اسے پکارتے رہے. تو اس کو جو پکارنے کا اچھا ایک انسان ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں پکارے تو کس یقین کے ساتھ پکارے. نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص بت کے آگے 40 سال سے یا سانامی کہہ رہا ہے، ایک بار بھی اسے جواب نہیں ملا. غلطی سے زبان اس کی لکنت آتی ہے، پلٹا کھاتی، اس کے منہ سے نکلتا ہے یا سامادی. اللہ تعالیٰ 3 بار جواب دیتا ہے یا عبدی یا عبدی یا عبدی. فرشتے عرض کرتے ہیں مالک یہ تجھے جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، مانتا نہیں، تو نے اسے جواب کیوں دیا ہے جبکہ یہ تجھے ماننے والا بھی نہیں. اللہ پاک نے فرمایا ملائکہ جانو 40 سال سے وہ مجھے بتوں کو پکار رہا تھا، ایک بار بھی مانا غلطی سے اس کی زبان پر میرا نام آیا، اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو جھوٹے اور سچے میں فرق کیا رہتا. جی واہ واہ. مولانا عارف حسین وائدی صاحب ایک سوال جو میں نے کیا لیکن میری جس کو کہتے ہیں نا ایک بندے کی پیاس ابھی اس سوال سے متعلق موجود ہے کہ ساری عبادات اللہ تعالیٰ نے رسول پاک نے شریعت میں بتائیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے دعا جو بتائی بھی جیسے آپ نے فرمایا کہ خود نماز کی ابتدا دعا سے، اور بندے پہ بھی چھوڑ دیا کہ جن الفاظ میں چاہے جیسے مانگے، جس وقت مانگے، جس طرح مانگے، خدا کہتا ہے میرے دربار میں آ جاؤ میں موجود ہوں. سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے خدا کی ذات حدیث قدسی میں ہے کہ جتنی ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اس کے 70 برابر اللہ کی ذات اپنے عبد سے محبت کرتی ہے. اور میں نے عرض کیا کہ خدا کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکار، میں تجھے لبیک یا عبدی 10 مرتبہ کہوں گا.
میں روایات میں پڑھ رہا تھا کہ ظاہر ہے اللہ کی ذات کو اپنے بندے سے محبت ہے، اور جو متقی بندہ ہے، جو پرہیزگار اور نیک بندہ ہے، اس سے بڑی محبت ہے۔ لیکن میں نے بعض وہ روایات بھی دیکھی ہیں معصومین سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب اللہ کا گناہگار بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس نیک بندے کی نسبت اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور اس کو زیادہ وہ رسپانس دیتا ہے، اس کی استجابت کرتا ہے، تاکہ وہ جو بھٹکا ہوا بندہ ہے، میں نے جس مقصد کے لیے اسے خلق کیا تھا، اب وہ واپس آ جائے اس طرف۔ وہ بڑی مشہور ہم روایت سنتے ہیں نا آپ علماء سے کہ جیسے ایک بندے کا جانور گم جائے اور وہ صحرا میں ہو اور وہ مل جائے تو جتنی خوشی اسے ہوتی ہے، خداوند قدوس اس بندے سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ بالکل۔ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان الدعاء مفتاح الرحمہ، دعا جو ہے وہ رحمت کی چابی ہے۔ جب بھی ہمارے پاس کوئی مشکل ہو، کسی مشکل میں ہوں، کوئی نا امید ہوں، تو جب دعا مانگیں گے، اور دعا کے جو آداب ہیں وہ میں عرض کروں گا، اگر دعا کے آداب جو ہیں وہ یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے دعا مانگوں تو شاید میں حضور قلب نہ رکھتا ہوں۔ دعا کے آداب میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، کون سی مشکل ہے آپ کی جو اللہ سے نہیں مانگ سکتے، تو جس وقت مشکل میں ہیں آپ تنہائی میں چلے جائیں۔ اور پھر آثار میں ملتا ہے کہ رات کی تاریکی میں جب لوگ سوئے ہوئے ہیں، نماز تہجد کی کیوں اتنی فضیلت ہے؟ اس لیے کہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بندہ خدا اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے تنہائی میں، تو تنہائی میں جا کر کسی کمرے میں چلے جاؤ، اندھیرے میں چلے جاؤ، مصلی عبادت بچھا کر اللہ سے مانگو، تو وہ بندہ بھی اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے کہ وہ تنہائی میں، بلکہ حدیث قدسی میں ہے کہ جس وقت اس طرح کوئی بندہ گڑ گڑا کے مانگتا ہے تنہائی میں رات کی تاریکی میں، لوگ یہاں ریاکاری کا تصور ہی نہیں ہے نا، وہ تو اس وقت اللہ آسمان کے فرشتوں کو کہتا ہے، دریچے کھول دے کہ دیکھو میرا کتنا اچھا عابد بندہ ہے، میرا کتنا مخلص بندہ ہے جو مجھے گڑ گڑا کے پکار رہا ہے، اور اے فرشتوں گواہ رہنا، یہ جس انداز میں پکار رہا ہے میں اسی انداز میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ تو اللہ ظاہر ہے اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور یہ بھی پھر یہ ہے کہ دعا کے کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں، وہ پھر ہم اگلے کویسچن میں آپ سے اگر آپ اجازت دیں پوچھ دیں۔ مولانا عزیز حیدر قادری صاحب، وہ بات کہ جب بندہ حاضر ہو جاتا ہے اللہ کے حضور، اور جیسے ابھی مولانا صاحب نے فرمایا کہ گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے، آداب کے ساتھ دعا کرتا ہے، ہم آداب بھی پوچھیں گے، تو دعا کے بعد جو انسان کو ایک قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ دنیا میں بہت بڑی دولت خرچ کر کے بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پوری دنیا کے ایون جو ماہرین نفسیات ہیں، میڈیکل کے ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تک بندے کی اپنی قوت ارادی نہ ہو، وہ اگر بیمار بھی ہو تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیکن دعا کرنے والی کی جو قوت ارادی اور اطمینان ہوتا ہے اس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ چونکہ اس میں صوفیاء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، صوفیاء بڑے کیا کہتے ہیں کہ خوبصورت نظریہ پیش کرنے والے لوگ ہیں۔ بے شک بے شک۔ آج اس دور میں بھی بعض لوگ تو اس طرف جا رہے ہیں کہ جو صوفیزم ہے یا صوفیاء کے جو اپنا نظریات ہیں معاذ اللہ غیر اسلامی ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، انہوں نے خدمات دین کی ہیں، اور وہ ہر طرف ہر شعبے میں ہر طرف اعتدال سے ہٹے ہوئے لوگ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ان کی وجہ سے جو اصل کسی بھی شعبے کی روح ہے اس پہ اعتراض تو نہیں ہو سکتا۔ تو صوفیاء کہتے ہیں کہ جو دعا کرنے کے بہت سارے مقاصد ہیں، ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے محبوب تک پہنچنے کا یہ دعا ایک ذریعہ ہے، جی جی جی، محبوب تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے دعا۔ واہ واہ۔ پھر دوسری جگہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ملاقات ہے، ملاقات میں بھی ایک ذریعہ ہے کہ یہ اپنے، اور پھر جو آپ نے سوال کیا، دیکھیں ایک بندہ کسی غیر سے نہیں مانگ رہا، بندہ جب مانگتا ہے اس خدا سے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے ساری نعمتیں دی ہیں، اب یہاں شرک بالکل دور ہو رہا ہے۔ جی اچھا، آپ کی گفتگو یہیں سے ہم جوڑیں گے انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، ہم بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ مرحبا رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے، مسلمان کا مہینہ۔ وہ بھی دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ
بار میں مدینے جاؤں گا، کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا، وہ بھی دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار، دیکھیں کب دکھلائیں اپنا نورانی دربار، میں تو ہوں کب سے تیار، میں تو ہوں کب سے تیار، میں مدینے جاؤں گا، وہ بھی دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، مجھ کو یقین ہے کرم کریں گے عام نبی کے لال، ان کو تو معلوم ہے یارو میرے دل کا حال، ان کو تو معلوم ہے یارو میرے دل کا حال، کہتے ہیں یہ دل کے تار، کہتے ہیں یہ دل کے تار، میں مدینے جاؤں گا، وہ بھی دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، دعا کو جیسے آپ ابھی علماء اکرام نے فرمایا عبادت کا مغز کہا گیا ہے، یعنی جو اصل مفہوم یا مدعا یا جو حصول ہے یا حاصل عبادت ہے وہ پھر دعا ہوا، اتنی اہمیت بیان کرنے کی آپ کے خیال میں آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا، عنایات کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اسلام تو ایک ایسا دین ہے کہ جو آپ سے ملاقات کے لیے آتا ہے تو بھی دعا سے ہی آغاز کرتا ہے، السلام علیکم، اور جواباً وعلیکم السلام، یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے سلامتی دے بھی رہے ہیں اور طلب بھی کر رہے ہیں اور صلے میں وصول بھی کر رہے ہیں۔ دعا تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہا گیا کہ یہ مخ العبادہ ہے، عبادت کا مغز ہے۔ اب جب ہم فاتحۃ الکتاب میں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین ترتیب بتا رہی ہے کہ پہلے اللہ کی عبادت ہے اور نتیجتاً ہم اس سے استعانت طلب کرتے ہیں، دعا طلب کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے جو مدد اور استعانت ہے یہ یقیناً انسانی زندگی کا ایک کہہ لیں ما حاصل ہے کہ اس نے کیا کھویا کیا پایا، وہ وہی ہے جو اس کے ہاتھ اٹھیں اپنے رب کی بارگاہ میں۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میری امت ان دعاؤں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں ان کو یقین ہوگا کہ دنیا میں قبول نہیں ہوئی، آخرت میں جب ان کی جزا دیکھے گا تو کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ یعنی جب بھی انسان دعا کرتا ہے تین میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے، یا فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا کچھ عرصے کے بعد قبول ہوتی ہے، یا اللہ اسے اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے۔ دعا کسی صورت میں رد تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ واہ 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 واہ۔ لیکن جب دعا مانگنی ہے تو کیسے مانگی جائے؟ قرآن حکیم نے ایک طریقہ بتا دیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ صحابہ کو طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم اس قدر اپنے آپ کو محسوس کرو کہ ہم گناہوں میں ملوث ہیں، ہم اپنے نفس کو آلودہ کر لیا ہے، اب نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اب اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں، اب دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں، فرمایا جاؤ کبھی آپ کے دروازے پہ آ جائیں، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار مانگیں، واستغفر لهم الرسول، پھر یہ رسول بھی ان کی سفارش کرے، لوجد اللہ تواب الرحیم، یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ گویا نبی آل نبی کا وسیلہ ایک اتنی بڑی اہم چیز ہے۔ آج بھی جو بہترین فقیر ہوتا ہے وہ ہم سے بھی مانگنے آئے تو یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ ہمیں یہ دیں، وہ کہتے ہیں اللہ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے، بچوں کو سلامت رکھے۔ یہ بہترین فقیر، ہم بھی اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہیں، وہ غنی ہے، وہ سخی ہے۔ اب جب اس کی بارگاہ میں جانا ہے تو جو اس کے پسندیدہ ہیں ان کا وسیلہ دینا ہے، اور اللہ کی نظر میں پنجتن پاک سے بڑا کوئی وسیلہ نہیں ہے، یہ وسیلہ اعظم ہے۔ وہ ابھی بات ہوئی نا کہ خود حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی پنجتن پاک کے وسیلے سے، روایات میں۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، میں ایک روایت پڑھ رہا تھا
تو وہ واقعی وہ پڑھ کے تو آدمی پھر دعا کی طرف تو ویسے ہی مائل ہوتا ہے، انسان کی احتیاج ہے، لیکن اور زیادہ تشویق ہو جاتی ہے کہ یہ غالباً حدیث قدسی کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ روایت میں معصوم نے فرمایا کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو ہمیں پرواہ نہ ہوتی تمہاری، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مسلسل مانگتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ جو ہے وہ ہم پہ مسلسل رحمت کرتا رہے۔ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ یہ حدیث ہے ایک میرے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پہلے دو جملے ہیں، الدعاء مفتاح کل رحمہ، ہر رحمت کی چابی دعا ہے، ونجاح کل حاجہ، ہر حاجت پورے ہونا دعا کے ساتھ ہے۔ آخر میں جملہ ہے لا ینالو ما عند اللہ الا بالدعاء، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ نہیں ملتا بغیر دعا کے۔ یہاں بڑا سوال ہے کہ کیا اگر کوئی آدمی دعا سے غافل ہے، دعا نہیں مانگتا، کیا اسے کچھ نہیں ملتا؟ تو علماء نے جو اس حدیث کی تفسیر کی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ تین قسم کی اللہ کی عطائیں ہیں، تین قسم کے لوگوں کو۔ ایک پوری انسانیت کو جو عطا کرتا ہے، وہ دعا مانگیں یا نہ مانگیں وہ اللہ عطا کرتا ہے، جیسے بارش ہے، بارش ہے، فصل ہے، سبزہ ہے، ہوائیں چلتی ہیں، سمندر ہیں، پانی ہے، یہ سب کچھ اللہ بغیر دعا کے عطا کر رہا ہے۔ ایک اور وہ عطائیں ہیں جو اللہ اپنے مسلمان بندے کو، مومن بندے کو عطا کرتا ہے، اور وہ بھی بغیر دعا کے عطا کرتا ہے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ اس وقت تک عطا نہیں کرتا جب تک وہ دعا نہ مانگے۔ دیکھیں جس وقت امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکہ جا رہے تھے اور مکہ سے پھر کربلا جا رہے تھے، تو آخری لحظات میں ان کے بھائی محمد بن حنفیہ تشریف لے آئے اور ظاہری کی درخواست کی کہ نہ جائیں، آئیے کوفے والے، نہ اپنے بابا کے ساتھ آپ کے بابا سے وفا کیے، نہ آپ کے بھائی سے، نہ آپ سے کریں گے، تو آپ جو ہے وہ نہ جائیں۔ تو مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ مجھے نانا خواب میں آئے ہیں اور نانا نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے آپ کے کچھ درجات رکھے ہیں، وہ اس قربانی کے بغیر آپ کو نہیں ملیں گے، لذا میں جاؤں گا اور اللہ جو چاہتا ہے، ان اللہ شاء یرانی قتیلا، اللہ چاہتا ہے۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں نہیں مانگوں گا تو وہ مجھے عطا نہیں ہوں گی، وہ بہت سی چیزیں ہیں جو بغیر مانگے ملتی ہیں۔ ایک یہاں دعائے رجبیہ، دعائے رجب جو نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں نا، یؤتی من سالہ، کچھ جملہ ہے، یا من یؤتی من سالہ وَيُؤْتِي مَن لَّمْ يَسْأَلْهُ وَمَن لَّمْ يَعْرِفْهُ تَحَنُّنًا مِّنْهُ وَرَحْمَةً، اے وہ جو عطا کرتا ہے اسے بھی جو تجھ سے مانگتا ہے اور اسے بھی عطا کرتا ہے جو تجھ سے نہیں مانگتا۔ کیوں؟ تَحَنُّنًا وَرَحْمَةً، تو اپنے بندوں سے محبت رکھتا ہے، وہ تیرے بندے بنے یا نہ بنے، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے، تو اللہ پوری دنیا کو عطا کرتا ہے، لیکن کچھ مخصوص چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ صرف ان کو عطا کرتا ہے جو دعا مانگتے ہیں اور گڑگڑاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولانا عزیز حیدر قادری صاحب، دعا اس سے قبل کہ ہم ایک بہت اہم موضوع کی طرف جائیں گے اور وہ آداب دعا ہے کہ دعا کیسے مانگی جائے اور دعا کی قبولیت کے لیے کیا کیا مقدمات، کیا کیا ضروری چیزیں، لیکن ہم اس وقت وقفے سے قبل مختصر دعا کے حوالے سے آپ کچھ اور اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور پھر ہمیں جو احتیاج ہے اس حوالے سے آپ فرمائیں۔ دعا میں یہ ہے کہ حضرت ائمہ اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ہم دعائیں تو کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا جس کو تم پکارتے ہو اس کی تو معرفت نہیں رکھتے، معرفت رکھو تو پھر۔ حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ قشیریہ جو تفسیر اشاری ہے، تفسیر صوفی، اس میں اس کتاب کا بڑا مقام ہے۔ صحیح۔ اور جو آج بھی اگر کوئی تفسیر صوفی پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں اس کتاب کو پڑھیں۔ امام قشیری نے لکھا ہے کہ حضرت شاہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے آ کر کہا کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا صبر کر۔ دوبارہ آئی، اس نے پھر یہی عرض کیا کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا صبر کر۔ تیسری مرتبہ آئی، اس نے کہا تو آپ نے کہا کہ صبر کر۔ اس کے بعد وہ پھر آئی دوڑتی ہوئی، اس نے کہا کہ اب میرا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے، اب میں صبر نہیں کر سکتی، آپ دعا فرمائیں۔ تو اس وقت آپ نے کہا اچھا اگر دعا والا معاملہ ہے تو جا، گھر جا، تیرا بیٹا آ گیا۔ وہ گھر گئی تو بیٹا آ گیا واقعی۔ اب دعا دیکھیں نا کہ کتنا بڑا ایک دعا ہتھیار ہے۔
تو جب واپس آئی تو کہنے لگی حضرت شاہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ نے تو 3 مرتبہ میں آئی ہے کہا صبر صبر، اور صرف دعا کا میں نے ذکر کیا، اس وقت آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ من یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ کون ہے کہ جو بے قراری کے عالم میں بے قرار شخص پکارے اور پھر اس کی دعا قبول کرتا ہے، یعنی وہ خدا کی ذات ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور پھر اس کی جو بلائیں ہیں تکالیف ہیں وہ دور فرماتا ہے۔ یہ بڑی مستجاب اور بہت ہی، جو آپ نے آیت کا ٹکڑا پڑھا، یہ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے مصیبت کے وقت، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو جب بھی کوئی مصیبت ہو اس کا ورد کریں تو اللہ تعالیٰ وہ مصیبت ٹالتا ہے۔ تو اب اس اپنا واقعے سے اور قرآن کی اس آیت سے کہ بندہ کوئی بھی کسی وقت مصیبت، اچھا پھر یہ کہ مومن کے تو یہ شان ہے کہ وہ خوشی کے عالم میں وہ رب کو پکارتا ہے، صحیح، غمی کے معاملے میں تو پکارنا ہی پکارنا ہوتا ہے، مزہ تب ہے کہ خوشی کے معاملے میں، اور پھر اس طرف بھی قرآن نے اور احادیث کا جو مفہوم بھی ہے کہ جب وہ اپنا غمی کا معاملہ ہو تو وہ رب کو پکارتے ہیں، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور بھی کر دیتا ہے، لیکن جب اس کو خوشی آسائش مل جاتی ہے تو وہ رب کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ خوشی کے عالم میں بھی اور غمی کے عالم میں۔ اچھا یہاں ایک پوائنٹ میرے ذہن میں اور بھی آ گیا کہ اس وقت یعنی اکثریت اس طرف جا رہے ہیں کہ دریا قسم کے لوگ جو خدا کے منکر ہیں، یہ ساتھ انڈیا میں جو معاملات کرونا کے چل رہے ہیں، دیکھیں کہ وہ گائے کو بھی خدا مانتے ہیں، بتوں کو بھی، درختوں کو بھی، لیکن آج وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اصل کوئی ذات ہے۔ مسلمانوں کی وہ عبادت گاہوں کے باہر کھڑے ہو کر اعلانات کر رہے ہیں کہ یار کہ تم نمازوں میں، سحریوں کے وقت اور نماز تراویح میں ہمارے لیے دعا مانگو۔ غیر مسلم یعنی مشرک کافر ہو کر بھی ان کا یہ نظریہ ہے کہ کوئی ایک ایسی ذات ہے کہ جو مشکل وقت آ جائے، اور موت تو سب سے دنیا کے باقی ممالک میں بھی ہوا ہے، ویسٹرن ممالک میں بھی ہوا ہے کہ خصوصی دعاؤں کی محفلیں منعقد کی گئی ہیں۔ جی آغا صاحب فرما رہے چین، جس میں پہلے کبھی اس طرح سے سنا نہیں تھا، جی کہ جب لیٹسٹ ٹیکنالوجی، لیٹسٹ ریسرچ اور یہ ساری چیزیں اس وقت مشکل میں ہیں، یعنی جواب دے گئی ہیں، تو وہ پھر دعا کی قوت اور یقین کی قوت اور دعاؤں کی محفلوں کی جانب ہم جا رہے ہیں۔ جی ناظرین ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ عابدی صاحب ہم گفتگو کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جی جناب مولانا حیدر علوی صاحب، دعا کی اہمیت، فضیلت، وہ تو آپ علماء اکرام نے بہت ہی دل نشین انداز میں بیان فرما دی، اور وہ تو کیونکہ دل کی آواز ہے، ہر شخص کے دل کے اندر اپنے یہ موجود ہے کہ ذرا سی مشکل مصیبت ہو دعا کی جانب جاتا ہے، بلکہ خوشحالی میں بھی اس کے ذہن میں چیز ہوتی ہے کہ کوئی کائنات کا مالک ہے جو سب کچھ عطا کر رہا ہے، یعنی فطرت میں توحید اور دعا کی طرف جانا پہلے سے موجود ہے۔ اب جو ایک بڑا اہم آسپیکٹ اور پہلو ہے وہ آداب دعا کا ہے کہ دعا مانگی کس طرح سے جائے تاکہ اس کی قبولیت کے جو چانسز ہیں، امکانات ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائیں، وہ فرمائیے گا۔ اب ہم علماء کرام سے آداب دعا اور قبولیت دعا کی شرائط کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک جملہ اضافی اس میں عرض کروں گا پہلے شروع میں، کہ جب حالات اس قدر ناساز ہوئے اسلام کے اوپر کہ ائمہ طاہرین کے لیے کلام کرنا، تبلیغ کرنا، واعظ و نصیحت کرنا ممکن نہ رہا، تو وہ جو دعا و سلاح المومن کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام کعبے کے غلاف سے چمٹ کر حقوق بیان کر رہے ہیں، اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں، اپنے نانا کی رسالت بیان کر رہے ہیں، بابا کی ولایت بیان کر رہے ہیں، معارف دینی بیان کر رہے ہیں، پھر باقاعدہ اخلاق محمدی کو اور سیرت و کردار محمدی ساری کی ساری دعاؤں کے اندر،
اور دعا کو آپ نے تبلیغ کا ذریعہ بنا کر یہ بتا دیا کہ مومن کا ہتھیار کہاں کہاں ہے اور کیسے کیسے، اور پوری وہ خوش قسمتی کی وہ دعاؤں کا مجموعہ ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ ایک میں کاپی آپ کے پاس اس وقت دیکھ رہا ہوں، یہ تمام ناظرین اس کو لیں اور ایک دفعہ جو اس میں موجود دعائیں ہیں ان کو پڑھ کے دیکھیں کیا اطمینان قلب، کیا خضوع و خشوع، کیا سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے بندے کو، جس کی آج کی دنیا میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یقیناً صحیفہ کاملہ میرے ہاتھ میں ہے، اور یہاں پر شرائط جو قبول دعا کے لیے جو یعنی آداب کون کون سے ہیں، ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بندہ مومن جو دعا مانگ رہا ہے اس کی غذا پاک ہو۔ اگر اس نے حرام کا لقمہ کھایا ہوا ہے اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، عبادت کو رد فرما دیتا ہے، کیونکہ اس نے حلال کی تمیز نہیں کی۔ اس طرح اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ پاک ہو اور حلال ہو۔ جس رہائش گاہ میں وہ رہتا ہے کیا وہ رہائش گاہ قبضے والی تو نہیں ہے؟ یہ ائمہ طاہرین فرما رہے ہیں کم از کم اس کی رہائش گاہ بھی اس کی اپنی ہو، اور پھر اس کا جو ذریعہ معاش ہے وہ حلال ہونا چاہیے۔ اگر وہ حرام سے رزق کما رہا ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو شراب کا بزنس کر رہے ہیں اور مسجدیں تعمیر کر رہے ہیں، تو اللہ کے بندے پہلے حلال طریقے سے رزق تو کماؤ نا۔ مطلب ایک چوری کی مرغی چھپائی ہوئی ہے اور اسے حلال طریقے سے ذبح کرنے کے لیے بندہ تلاش کر وہ حرام ہی رہے گا، وہ حرام رہے گی، زیادتی ہے اپنے آپ کے ساتھ۔ پھر جو ائمہ فرماتے ہیں دل میں اطمینان ہو کہ جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں وہ اس بات پر قادر ہے کہ میری دعا قبول کرے گا۔ پھر امید پختہ ہو، رجا اتنی پکی ہو کہ وہ دعا مانگتے ہوئے اسے کسی طرح کا وہاں پہ اشباہ نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، بلکہ اس کے اندر یہ اعتماد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اس نے ہر حال میں میری بات سنی بھی ہے، اپنے رب پہ یقین ہو۔ میں یہاں ایک حدیث کہ حضور فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم جس سے مانگیں وہ ناراض ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے نہ مانگے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا مجھے معلوم ہے ابھی آپ کے پاس بہت سے ایسے پہلو ہیں، لیکن وقفے پہ جانا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ جو شرائط ہیں یا آداب ہیں وہ مولانا عارف حسین واحدی صاحب سے سن لیں، اور پھر آپ تینوں علماء سے افطار کے بعد کافی ٹائم ہوگا آداب کے حوالے سے۔ الہی کیف ادعوک وانا انا وکیف اقطع رجائی منک وانت انت۔ اے اللہ میں تجھے کیسے پکاروں، میں گناہ گار، میں خطا کار، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں میں کیا ہوں اور تو کیا ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ کیسے آپ سے قطع امید کروں، چونکہ میں جانتا ہوں تو کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے، یہ سب کچھ ہے، انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن رب ذوالجلال جو پکار کہتا ہے مجھے پکار مجھے پکار مجھے پکار ادعونی، تو میرا خیال میں سب سے بڑی چیز اللہ کی جلالت جو ہے وہ انسان کے مد نظر ہو۔ بالکل جی آغا صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، ابھی ہمیں اپنے ناظرین کو بتانا ہے کہ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ سبت تیری ذات سے تاریخ بشر میں وہ عزم جو تھکتا نہیں، طائف کے سفر میں اے سیدے سادات عنایت کی نظر ہو، اے سیدے سادات عنایت
بس ڈوب چلا ظلمت شر میں، خورشید کے کاسے میں تیرا صدقہ انوار، خیرات تیرے نور کی کشکول قمر میں، اور مقطع سماعت ہو انور مسعود صاحب کا کلام میں پیش کر رہا ہوں۔ انور میرے دیوان میں ہے نعت پیمبر، انور میرے دیوان میں ہے نعت پیمبر، کیا تو شے عقبا ہے میرے رخت سفر میں، ہے سبت تیری ذات سے تاریخ بشر میں، وہ عزم جو تھکتا نہیں طائف کے سفر میں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خوبصورت نعت، بہت اسٹیبلش معروف شاعر انور مسعود صاحب کی، واقعاً بہت اچھی پڑھی شہزاد نے۔ آداب دعا، دعا کی قبولیت کی شرائط اور آداب دعا، یہ دو موضوعات لازم و ملزوم ہیں۔ آداب آئیں گے، آداب کے ذریعے وارد دعا ہوں گے تو پھر قبولیت کے آثار بھی ہوں گے۔ مولانا عزیز حیدر قادری صاحب سے ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آداب دعا سے متعلق دو علماء نے کچھ بتایا، ابھی مزید پوچھیں گے، آپ بھی فرمائیے۔ سب سے پہلا یہ کہ رب سے مانگتے وقت توجہ رب کی طرف ہونی چاہیے، صحیح، دل کی کیفیات بھی رب کی طرف۔ واہ واہ۔ حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ کا ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا اور وہ گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ سے مانگ رہا تھا، تو جناب موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا کافی دیر سے مانگ رہا ہے، تو عرض کی مولا یہ اگر میرے پاس حاجت لے کر آتا تو میں فوراً اس کی حاجت مکمل کر لیتا۔ تو اللہ نے وہی فرمائی جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف کہ اے موسیٰ، یہ مانگ تو مجھ سے رہا ہے لیکن دل اس کا اس وقت بکریوں کی طرف ہے، جو بکریاں چرا رہا ہے یہ اس کی طرف ہے، یعنی دوسرے معنی میں کاروبار کی طرف ہے، کاروبار کی جیسے طرف آج کا جیسے۔ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پھر اس کے پاس گئے، اسے یہ معاملات بتلائے، تو فوراً پھر اس کے بعد اس کی توجہ رب کی طرف ہوئی اور فوراً اس کی دعا قبول ہو گئی۔ دوسرا، قرآن عظیم فرقان حمید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، تو سب سے پہلے اگر دعا مانگنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنی چاہیے، صحیح، اور اس کا ذکر بھی قرآن نے بڑا خوبصورت انداز میں کیا ہے کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، پھر اس کے بعد فرمایا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، جنہوں نے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لی اور اعتراف کر لیا، تو پھر عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ واہ واہ۔ بخاری شریف کے متن کی ایک بڑی مشہور حدیث مجھے میرے سامنے آ گئی، مسلم شریف میں بھی ہے، حدیث غار اسے کہتے ہیں، کہ اس میں باقاعدہ بتایا گیا کہ انسان اپنے اعمال، جس طرح گناہوں کی معافی مانگ کر رب کی بارگاہ سے مانگے، اسی طرح نیک اعمال بھی رب کی بارگاہ میں رکھے اور پھر رب سے مانگے، تو ان نیک اعمال کے وسیلے سے بھی رب ان کو عطا کرتا ہے اور مشکلاتیں دور فرماتا ہے۔ یہ تقریباً، آپ مجھ سے عمر میں بھی زیادہ ہوں گے، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، الوی صاحب ہیں، یہ تقریباً 1984-85 کے عرصے میں جس وقت ہم
چوتھی جماعت کی ہماری جو اردو کی کتاب ہوتی تھی اس میں یہ غار کا ایک واقعہ تھا. جی جی. آج کل بڑا شور غل ہوتا ہے نیٹ پہ بھی جی کہ فلاں چیز نکال دی گئی، فلاں جو مذہبی اسلامیات کے سبجیکٹ ہیں اور مغربی جو علوم ہیں ان کو اندر داخل کرنے کی سازشیں ہوتی ہیں، ہر دور میں ہو رہی ہیں، اللہ ان سے بچائے. دیکھیں وہ ایک واقعہ تھا لیکن اس واقعے سے بڑا اچھا سبق ملتا تھا. اس وقت غالباً ٹیچر حضرات کو بھی کم پتہ تھا کہ یہ اصل میں حدیث رسول ہے. اچھا. اس طلباء کو بھی، لیکن وہ غار کا ایک واقعہ تھا. جی جی. واقعہ یوں ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سابقہ امتوں میں 3 شخص تھے. وہ کہیں ان کا گزر ہوا ایسے پہاڑی علاقے سے کہ اچانک آندھی طوفان آ گئی اور اس قدر شدید قسم کی آئی کہ اب قریب کو آبادی نہیں تھی کہ وہاں جاتے اور اپنے آپ کو بچاتے. سامنے ان کو ایک غار نظر آیا. وہ تینوں اس کے اندر چلے گئے. جب اندر گئے تو جو ہی اندر داخل ہوئے تو اوپر سے ایک بڑا پتھر آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا. بالکل. وہ تینوں پریشان ہونے لگے کہ ہم تو ایک مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں تو یہ بڑی مصیبت آ گئی ہے. تینوں نے زور لگایا لیکن وہ پتھر سرکا بھی نہیں. ان میں سے تینوں نے کہا کہ اس طرح کرو یار کہ زندگی میں ہم نے کوئی نیکی کی ہے نا، آج رب کی بارگاہ میں رکھو، دعا کرتے ہیں ہو سکتا ہے اس نیکی کے وسیلے سے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے. سب سے پہلا شخص بولا، اس نے کہا مولا تجھے پتہ ہے کہ میں بکریاں ریوڑ وغیرہ چراتا ہوں، جب واپس لاتا ہوں تو سب سے پہلے دودھ نکال کر اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں، ماں یا باپ بوڑھے ان کو، اس کے بعد بچوں کو پلاتا ہوں، پھر اپنی زوجہ کو، پھر میں خود پیتا ہوں. یہ عمل میرا ساری زندگی رہا ہے. ایک دفعہ یوں ہوا کہ مولا تجھے پتہ ہے میں لیٹ ہو گیا، تاخیر کی وجہ سے میرے والدین سو گئے، لیکن میں نے دودھ نکالا. حدیث کے الفاظ ہیں بچے بلک بلک کر روتے رہے، ساری رات میں والدین کے سرانے کھڑا کہ جو ہی اٹھیں گے ان کو دوں گا. مولا یہ والدین کی جو خدمت کی ہے اس عمل کو تیری بارگاہ میں رکھتا ہوں، اس وسیلے سے ہمیں نجات عطا فرما. حدیث کے الفاظ ہیں پتھر تھوڑا سا ہلا. اب اس وقت سائنسی سسٹم تو تھا نہیں کہ موبائل کے ذریعے یہ کوئی معاملہ ہوتا، غیبی طور پر مدد ہوئی. دوسرا وہ بھی آج کل نوجوان نسل کے لیے بڑا خوبصورت پیغام ہے. اس نے کہا مولا تجھے پتہ ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، بڑی خوبصورت تھی. میں نے مختصر کرتا ہوں کہ میں بدکاری کے لیے اس کے جو ہی قریب ہوا اس نے کہا خدا سے ڈر، میرا تیرا وہ رشتہ نہیں، خدا سے ڈر. مولا تیرے ڈر خوف کی وجہ سے میں پیچھے ہٹا. وہ تجھے اگر عمل پسند ہے نا میرا، آج ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. پتھر تھوڑا سا خود بخود ہٹا. تیسرے شخص نے عرض کی مولا تجھے پتہ ہے کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے جو میں نے ان کو لگایا مزدوری پر، تو ایک مزدور کی مزدوری میں کسی وجہ سے نہیں دے سکا، تو مجھے شام کو حیا آئی کہ یہ تو اس کا حق تھا. وہ درہم دینار جو تھے میں نے اپنے پاس رکھے. ہوا کیا، اس سے میں نے کوئی بزنس کیا، تھوڑا سا کچھ بکریاں خریدی، کرتے کرتے وہ بہت بڑا ریوڑ بن گیا. چند سالوں بعد دروازے پر دستک ہوئی. میں نے پوچھا کون؟ کہا میں فلاں ابن فلاں ہوں، تم سے کام ہے. میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی مزدور کھڑا تھا. اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پتہ نہیں پہچانا، میں آپ کو مزدور ہوں، میری مزدوری رہ گئی تھی. اس وقت اس شخص نے کہا وہ جو سامنے ریوڑ ہے نا بھیڑ بکریوں کا، یہ سارا لے لے. اس نے کہا مذاق نہ کر، 1 دن کی یا 2 یا 3 دن کی مزدوری یہ سارا ریوڑ دے رہا ہے. کہا یہ انہی پیسوں سے میں نے یہ سارا مال بنایا، یہ تیرا حق ہے. مولا اگر تجھے یہ ادا پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. اب اتنا پتھر ہٹا کہ پہلے تو صرف روشنی آ رہی تھی کہ یہ تینوں کے تینوں باہر آ گئے. تو امام بخاری نے اس کو باب جو باندھا ہے اس کا مقصد یہی ہے حدیث شریف کا. اور ایسے واقعات ہمارے اس وقت سلیبس میں ہونا چاہیے تاکہ نوجوان یہ نسل بڑی سے صحیح بات آپ نے کی. کر سکیں. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے ماں باپ کی خدمت، نیکی، اور پھر سب سے بڑا یہ جو آخری نیکی بتائی کہ حقدار کو اس کا حق. یہ اگر معاشرے میں رائج ہو جائے یہ بات کہ ہم حقدار کو اس کا حق دے دیں، عالم دین کو اس کا حق دیں، استاد کو اس کا حق دیں، ڈاکٹر کو اس کا حق دیں، بچوں کو اس کا حق دیں، جن سے ہم کام لے رہے ہیں ان کو ان کا حق دیں، معاشرے میں عدل آ جائے اور معاشرہ خیر و برکت کا ایک مرکہ بن جائے. اور ہماری دعائیں بھی قبول اور واقعاً یہ بہت ہی پر اثر واقعہ ہے. لیکن مجھے اس سے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ میں نے بھی یہ پڑھا تھا اپنے سلیبس میں، جس سے پتہ چلا کہ میری اور قادری صاحب کی عمر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. جناب مولانا حیدر علوی صاحب، آپ بھی کیونکہ آداب اور قبولیت اس کا اس وقت ہم سیگمنٹ یہ کر رہے ہیں، اور یہی سب سے کام کا سیگمنٹ ہے کہ دعا کی اہمیت اور اس دعا کی فضیلت کے بارے میں تو دل کی آواز بھی ہے، اور قرآن پاک اور حدیث سے بھی آپ نے بتایا کہ دعائیں قبول ہو جائیں ہماری، وہ آداب اور وہ شرائط. اور آپ تینوں علماء کرام نے اب سے پہلے بہت خوبصورت انداز میں، دل نشی انداز میں قبولیت دعا
اور آداب دعا کے بارے میں بتایا. جی میں نے کچھ چیزیں پہلے عرض کی اور ان میں سے ایک یہ کہ خلوص نیت، بندے کی نیت خالص دعا کی ہو، بد دعا کی نہ ہو. بعض لوگ بد دعائیں بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب نیت خالص ہو کہ اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہا ہوں، اور نیکی کی نیت ہو، دعا کی نیت ہو، اور پھر رقت قلب، دل بھی نرم ہو کہ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں جو صاحب جلال ہے، اور پھر اس کی آنکھوں سے التجا کے آنسو بھی. بتایا گیا کہ ہمارے پاس 4 منٹ ہیں، ایک نعت بھی لینی ہے، تو ہم بس ایک 1.5 منٹ میں گفتگو جو ہے وہ. میں یہ کہوں گا کہ پھر نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اجتماعی دعا بھی کیا کرو. تم میں سے کوئی ایک نیک بندہ ہوتا ہے جس کے صدقے اللہ تعالیٰ سب کی قبول کر لیتا ہے. یہ بڑی اہم بات، بہت اہم بات آپ نے. پھر مسافر سے دعاؤں کے لیے کہنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اچھا کہا گیا کہ جو عادل حکمران ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. والدین کو کبھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے، ماں باپ کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے. اسی طرح مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ بہت جلدی سنتا ہے. مظلوم کو مزید تنگ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے لیے بھی دعائیں. بلکہ حدیث ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہے اس سے ڈرو کیونکہ اس کا اللہ ہوتا ہے. پھر غریب کی دعا اللہ تعالیٰ بہت جلدی قبول فرماتا ہے. تو دعاؤں کو قبول کرنے کے کچھ مقامات بھی بتائے گئے ہیں جن میں حضور کا روضہ اقدس ہے، ائمہ طاہرین کے مزارات ہیں، صلحاء کے مزارات ہیں. ٹائم کم تھا، آپ نے جس کو کہتے ہیں فارمولے بتائے ہیں، اور اب یہی میں چاہوں گا جناب مولانا عارف حسین وائدی صاحب سے کہ ہمیں کوئی فارمولہ ٹائپ چیز بتائیں. ٹائم کم ہے. میں ایک یہاں دعا کے فضائل، دعا کے آداب، دعا کے اثرات، بہت اچھی چیزیں ہوئیں. دعا کے تربیت پہ بڑے اچھے اس سیگمنٹ میں کیونکہ الوی صاحب نے اور قادری صاحب نے بیان کر دیا، اب آپ ہی بیان کریں. ہم نے نعت تک پھر جانا ہے. دعا کے جو اچھے اثرات ہیں تربیت کے حوالے سے، جب کوئی انسان مشکل میں ہوتا ہے اور اسے کوئی سکھائے کہ تو دعا مانگو مصلی عبادت پہ جا کر، میرے خیال میں اس کی تربیت ہوتی ہے، معرفت الہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس کا دل جو ہے خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور یہاں میں عرض کروں گا کہ دعا یقیناً قبول ہے، لیکن کوئی اگر یہ سمجھے کہ میں گھر میں بیٹھ کر دعا کرتا رہوں اور اپنا ہاتھ پاؤں نہ ہلاؤں، نہ کوئی یہ بڑی اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ دعا مانگو، لیکن یہ نہیں ہے کہ اپنے جو دنیاوی وسائل ہیں وہ استعمال نہ کرو، اپنی جد و جہد بھی جاری رکھو، اللہ پہ توکل کرو. اب توکل فقط یہ نہیں ہے کہ میں مصلی پہ بیٹھ کر دعا مانگتا رہوں اور کہوں جناب بس خود حل. آقا صاحب یہ جو آپ کی بڑی پریکٹیکل ٹپ ہے، مجھے معلوم ہے آخری اس میں تھوڑا ٹائم کم رہا، معذرت خواہیں، لیکن آپ تو آئندہ بھی تشریف لائیں گے، آپ سے مزید ہم استفادہ کریں گے، لیکن آخری اس وقت میں آپ تینوں علماء کرام نے بہت خوبصورت ٹپس دیں دعا کی قبولیت. جی بالکل، اپنے تمام مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو آج کی ٹرانسمیشن پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے کے رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا